रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं अपनी नानी के साथ रहता हूँ। बकौल मेरी नानी के मेरी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही मेरे वालदैन एक कार एक्सीडेंट में फ़ौत हो गए थे। मुझे मेरी नानी अम्मा ने पाला था। उन्होंने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया, यानी माँ भी, नानी भी, बाप भी, बहन भी और भाई भी। और वो मेरे दोस्त भी थे। घर में और भी लोग थे, जिनमें अदील मामू, इनकी बीवी किरण मुमानी, अकबर मामू और इनकी बीवी निखार मुमानी शामिल थे। नानी के अलावा घर में सबका रवैया मुझसे अजीब सा था। किरण मुमानी को ना जाने मुझसे क्या पेर था। इनकी आंखों में हमेशा मैंने अपने लिए नफ़रत ही देखी थी। वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अदील मामू और अकबर मामू का रवैया भी मुख्तलिफ ना था। वो भी मुझसे बात नहीं करते थे और वो मुझसे कुछ खिंचे खिंचे रहते थे, जैसे मुझसे बेजार हों। अलबत्ता निखार मुमानी बहुत रहमदिल और खुश मिजाज थी। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। नानी के बाद घर में मुझे वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। अदील मामू की दो बेटियां थी, हीरा और हुमा। हीरा बहुत सुलझी हुई, मासूम और नरम दिल की थी। अलबत्ता मेरी और हुमा की कभी नहीं बनती थी। मुझे इसके दोस्त भी पसंद नहीं थे और वो लोग अच्छे नहीं थे। ख़ास तौर पर इसका दोस्त राहेल, जो मुझे जहर लगता था। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता था और वो बहुत आवारा लड़का था। इसने जाने कितनी लड़कियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर इन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया था। मैं हुमा को समझाता था और वो मेरी बात नहीं समझती थी और गुस्से से कहती है, अब्दुल्ला तुम राहील और मेरी दोस्ती से जलते हो। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, अलबत्ता हीरा की आदत बहुत अच्छी थी। वो मेरे कमरे में अक्सर आती थी और हम दोनों देर तक बातें करते थे, मगर ये किरण मामी को हज़म नहीं होता था और वो हीरा को रोकती थी कि जैन के कमरे में मत जाया करो। गुजरते वक्त के साथ मैं और हीरा दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये बात नानी अम्मा ने भी नोट कर ली थी। मेरे वालदैन की कोई निशानी नहीं थी, ना ही इनकी कोई तस्वीर थी और ना ही इनके कोई कपड़े। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से जागती थी, काश मेरी अम्मी अब्बू की कोई चीज़ होती जिसे मैं इनकी निशानी के तौर पर अपने पास रखता। एक दिन नानी अम्मा से मैंने पूछ लिया, नानी क्या मेरे अम्मी अब्बू की कोई एक भी निशानी आपके पास नहीं? कोई एक तस्वीर भी नहीं, कोई यादगार चीज़ ना, कोई सामान, कुछ भी नहीं है आपके पास जिससे मेरी अम्मी अब्बू की खुशबू आए या जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आए? जवाब में नानी अम्मा कहती थी, जैन बेटा इस वक्त तस्वीर वगैरह का इतना रिवाज नहीं था। कपड़े और कुछ दूसरा सामान हमने गरीबों को दे दिया था। तुम्हारी अम्मी की किताबें इधर उधर होंगी। इन बातों से मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती थी। दिल कहता था ज़रूर कुछ है जो मुझसे छुपाया जाता है। हमेशा मेरा हर तरह से ख्याल रखा। मेरी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी की गई थी। मुझे अच्छी तालीम दिलवाई और फिर मामू ने टेक्सटाइल मिल में अच्छे ओहदे पर रखवा दिया। किरण मुमानी और अकबर मामू की सख्त मुखालफत के बावजूद अदील मामू ने नानी अम्मा के कहने पर ना चाहते हुए भी मुझे जॉब पर लगवा दिया। ताहम ने बड़ी मेहनत से थोड़े ही दिनों में अपने आप को साबित कर दिया। अदिल मामू मेरे काम से काफ़ी मुतमईन थे। एक दिन मैं खुशी खुशी घर पहुंचा और हमेशा की तरह घर आते ही सबसे पहले नानी अम्मा के कमरे में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से नानी अम्मा और किरण मुमानी की बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं दरवाजे पर रुक गया। किरण मुमानी सख्त लहजे में कह रही थी, नहीं अम्मी नहीं, मैं इसे अपनी बेटी नहीं दे सकती, जिसके ना ख़ानदान का पता है ना ज़ात पात का। ख़ानदानी लोग हैं और ख़ानदान को देखकर ही बेटी देते हैं। नानी ने जवाब में कहा, देखो बेहू, जैन अच्छा लड़का है, तुम्हारे सामने पला बड़ा है, कभी ऐसी वैसी हरकत नहीं की। नहीं अम्मी जी, मैं हर किस जैन को अपनी बेटी नहीं दूंगी। मुमानी बहुत गुस्से में थी, मगर जैन और हीरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। नानी का लहजा नरम था। खुदा के लिए अम्मी जी बस करें, मुमानी चिल्लाई, मेरी दोनों बेटियां मासूम हैं, मैं जैन का साया भी इन पर नहीं पड़ने दूंगी। ये गुफ्तगू सुनते ही मेरा सर चकराने लगा और मेरा वजूद जैसे किरची किरची हो गया। या अल्लाह, ये क्या मुआजरा है? मैं कौन हूँ? ये लोग मुझसे क्यों नफ़रत करते हैं? मेरे जहन में कई सवालात पैदा हुए जिनके मेरे पास कोई जवाब नहीं था। खुद को अपने कमरे में कैद कर लिया। काफ़ी देर रोने के बाद भी मेरे दिल को सुकून न मिला। किरण मुमानी के अल्फाज मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। शाम तक मैं कमरे से नहीं निकला तो बिला आखिर मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। जैन बेटा दरवाज़ा खोलो। ये प्यारी आवाज़ मेरी नानी अम्मा की थी। मैं ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोला। सामने नानी खड़ी थी। इनके चेहरे पर फ़िक्र के आसार नुमाया थे। बेटा क्या बात है, खुद क्यों कमरे में बंद कर लिया है? ये आंखें तुम्हारी क्यों सूजी हुई हैं? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? किसी ने कुछ कहा है? नानी ने एक सांस में कई सवाल कर डाले। मैं नानी से नज़रें चुराता हुआ पलट कर बेड पर बैठ गया।
اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نانی میرے سامنے کھڑی تھی۔ زین کچھ تو بولو، آخر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے آپ کی اور ممانی کی باتیں سن لی ہیں، میں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ نانی کا چہرہ زرد ہو گیا اور وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا سن لیا ہے تو نے زین؟ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، پلیز نانی مجھ سے مت چھپائیے، مجھے سچ بتائیں میں کون ہوں، کیوں سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کون تھا میرا باپ؟ کیا وہ کوئی خونی تھا، مجرم تھا، یا نیچ خاندان کا تھا؟ اور میری ماں تو آپ کی بیٹی تھی، یہ سب مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ نانی، ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ کچھ نہیں چھپایا جا رہا تم سے زین، بات صرف اتنی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے باپ سے پسند کی شادی کی تھی اور یہ سب اس کے خلاف تھے۔ تمہارا باپ امریکہ سے آیا تھا، اسے میری بیٹی سے محبت ہوئی اور ان دونوں نے شادی کر لی۔ عدیل اور اکبر نے بہت مخالفت کی، میری بیٹی نے شادی کر لی اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس گھر میں تمہاری امی نہیں آئی تو تمہارے ابو کیسے آتے؟ کیسے پتہ چلتا کہ وہ کون تھا، کس خاندان کا تھا؟ جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو صرف میں ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ بھائیوں نے اپنی بہن کی نہ ڈولی اور نہ ہی اس کے جنازے کو کندھا دیا، کیونکہ انہیں اپنی عزت زیادہ عزیز تھی۔ میں تو ماں تھی، اپنی بیٹی کی آخری نشانی سمجھ کر تجھے پالا پوسا، جوان کیا، اور اب تم اپنی نانی سے ذرا سی بات پر ناراض ہو گئے ہو۔ نانی نے مختصراً سب کچھ بتا دیا اور اس طرح انہوں نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ ہمارے گھر ایک فقیر عورت اکثر دروازے پر آتی تھی، وہ اپاہج تھی، بیساکھیوں پر کے سہارے آتی تھی اور گھر کے دروازے پر بیٹھ کر صدا لگاتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ عورت مجھ سے غور سے دیکھتی تھی اور میں پھر اس کو پیسے دے کر دعائیں لیتا تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے مجھے دعائیں دیتی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اس دوران ہما اور راحیل کی ملاقاتیں بھی بڑھنے لگیں۔ میں یہ دیکھ کر کرتا رہتا اور نانی کو بھی بتاتا۔ دوسری طرف ہیرا کی چاہتیں بھی بڑھنے لگی، لیکن میں خود کو روکتا تھا کیونکہ ہمارا ملنا ناممکن تھا۔ کرن ممانی کی نفرت کی آگ بھی بڑھتی رہی۔ اسی دوران مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ راحیل ایک بدنام زمانہ اسمگلر بہادر خان کا بیٹا تھا۔ وہ کالے دھندوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ باپ کی دولت میں مست راحیل کئی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کی عزت سے کھیل چکا تھا اور ان دنوں ہما اس کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ بھی راحیل سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایک دن اچانک نانی اماں کی طبیعت بگڑنے لگی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ دراصل نانی کو دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ان کے دل پر کوئی خاص بوجھ پڑا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دل کی بہت تکلیف ہوئی ہے۔ نانی کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور جو کچھ کہا، اسے سن کر میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جب میں نانی کے کمرے میں گیا تو ان کی آنکھیں نقاہت کی وجہ سے بند تھیں، تاہم میری آمد کے احساس پر انہوں نے پکارا، آگے زین بیٹا۔ ہاں نانی، کیا بات ہے؟ زین، جو بات تجھے آج میں بتانے لگی ہوں، کاش نہ بتاتی تو اچھا تھا، مگر کیا کروں، اگر میں نے نہ بتایا تو میرے مرنے کے بعد یہ بات تمہیں کسی اور سے پتہ چلے گی، تب تمہیں بہت دکھ ہوگا اور مجھ سے شکایت بھی۔ شاید یہ بات بتا کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ بیٹا، میں جو جھوٹ اب تک تم سے بولتی رہی ہوں، اس پر میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا ہے، مگر آج سچ بولوں گی تاکہ سکون سے مر سکوں۔ نانی کا لہجہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ کون سا جھوٹ نانی؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ میرا دل جیسے بیٹھنے لگا تھا۔ نین، میری بات سکون سے سنو، میں تمہاری نانی ہوں، نہ تم میرے نواسے ہو، نہ یہ تمہارے ماموں اور ممانیاں ہیں، نہ میری کوئی بیٹی تھی، نہ تمہارے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور نہ ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ سب جھوٹ تھا، بالکل جھوٹ، اور سچ یہ ہے کہ تم مجھے گھر کے قریب کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ملے تھے اور میں تمہیں اٹھا لائی تھی تاکہ کرن تجھے پالے، مگر کرن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ناجائز بچے نہیں پالے گی۔ پھر میں تجھے پالنے لگی اور سب رشتہ داروں کو یہ بات پھیلا دی کہ تم میری مرحومہ بیٹی کی اولاد ہو۔ نانی نے سب کچھ بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا، مگر میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ ایک بات کتنی اذیت ناک تھی کہ میں کسی کی ناجائز اولاد تھا، نہ میرے باپ کا پتہ تھا، نہ میری ماں کی خبر۔ کاش یہ سب کچھ سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، تاہم میں کچھ نہ کہہ سکا، خاموشی سے نانی کو دیکھتا رہا۔ نانی پھر گویا ہوئی، زین، تم میرے بعد یقیناً یہ گھر چھوڑ دو گے یا یہ لوگ تمہیں نکال دیں گے، مگر یہاں سے نکلنے سے پہلے دو کام ضرور کرنا۔ ایک، ہما کی جان راحیل سے چھڑوانا، کہیں یہ لڑکی ہمارے خاندان کی عزت خاک میں نہ ملا دے۔ دوسرا، تم اپنی زندگی سے مایوس مت ہونا، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے،
امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہاری ماں کی ضرور کوئی مجبوری ہوگی جو تمہیں کوڑے کے ڈھیر پر رکھ کر چلی گئی، ورنہ کوئی ماں اپنی اولاد کو یوں بے آسرا نہیں چھوڑتی۔ نانی سب کچھ بتا کر خاموش ہو گئی۔ میں ان کے بولنے کا منتظر رہا مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میں نانی نانی پکارتا رہا، روتا رہا مگر نانی جا چکی تھی۔ نانی کی موت پر سب لوگ آئے تھے، ان میں وہ اپاہج بھکاری عورت بھی تھی۔ اس کا آنا میری سمجھ میں نہ آیا، نہ جانے کیوں وہ مجھ سے غور سے دیکھ رہی تھی اور اس نظروں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ نانی کے گزر جانے کے 10 دن کے بعد ایک روز میں نے ہما کو سمجھانے کی کوشش کی اور وہ کوشش مجھے کافی مہنگی پڑی۔ وہ میری بات پر ہتھے سے اکڑ گئی اور میرا گریبان پکڑ کر بری طرح چلانے لگی۔ اس کی آواز سن کر سارے گھر والے اس کمرے میں آ گئے۔ ہما نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ عدیل ماموں نے مجھے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ گندا خون اپنا رنگ دکھانے لگا ہے۔ نکھار مامی نے مجھے مشکل سے چھڑایا۔ عدیل ماموں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، زین یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ مگر ماموں میری بات تو سنے۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، بس میں نے کہہ دیا نا چلے جاؤ یہاں سے، اور وہ میں گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا۔ گھر کے ساتھ آفس بھی چھوڑ دیا اور اپنے دوست کے ساتھ اس کے خالی فلیٹ میں رہنے لگا۔ میں نے نوکری ڈھونڈنے کی پھر سے کوششیں شروع کر دی۔ ایک روز فٹ پاتھ پر مجھے وہی بیکارن عورت ملی۔ میں جوتے پالش کرنے والے کے پاس کھڑا تھا کہ وہ مجھے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھی نظر آئی۔ میں نے پالش والے سے پوچھا، بھائی یہ عورت شکل سے بیکارن نہیں لگتی، یہ کون ہے؟ صاحب نہیں جانتا، پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ یہ عورت اکثر یہاں بیٹھی ہوتی ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگتی، لوگ خود ہی اس کی جھولی میں پیسے ڈال دیتے ہیں۔ میں سیدھا اس کے پاس گیا، پہلے سلام کیا اور 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کا چہرہ کھل گیا، یوں لگتا تھا جیسے مجھے دیکھتے ہی اس کا غم دور ہو گیا ہے۔ اب میں ہفتے میں 2-3 بار اس کے پاس جاتا، اس عورت کو کھانا کھلاتا اور بدلے میں وہ مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خاص قسم کی انسیت ہو گئی تھی۔ کیونکہ میں کافی تعلیم یافتہ تھا، اس لیے تھوڑی سی ہی کوششوں سے مجھے ایک نجی فرم میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ ایک روز میں آفس میں مصروف تھا کہ میرے دوست کا فون آیا، زین 2 عورتیں تم سے ملنے آئی ہیں۔ کون ہیں وہ عورتیں؟ پوچھو ان سے۔ میں نے کہا، کچھ نہیں بتاتی، بس کہہ رہی ہیں آپ سے ملنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ آفس کا کام سمیٹ کر میں گھر پہنچا تو وہ دونوں عورتیں ٹی وی لانچ میں بیٹھی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا کیونکہ میرے سامنے وہی مکار اور مغرور کرن مامی اور ان کی بیٹی ہما کھڑی تھی۔ دونوں کے چہرے پہ مایوسی اور دنیا بھر کا غم پھیلا ہوا تھا۔ کرن ممانی دوڑ کر میرے پاس آئی اور اپنے لیے ہاتھ جوڑ لیے۔ زین بیٹا، اپنے ماموں کو بچا لو، وہ مر جائیں گے۔ ہما نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے راحیل کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے 1 ماہ بعد ہی راحیل نے اسے بری طرح پیٹ کر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ ہما کو بری طرح پیٹ رہی تھی اور ہما بلک بلک کر رونے لگی۔ زین بیٹا، اسے اپنا لو اپنے ماموں کی خاطر، چاہے پھر تم اسے چھوڑ دینا، لیکن ممانی یہ خاندانی اور معصوم ہے، ان میں گندا خون، نہ میرے خاندان کا پتہ نہ میرے ماں باپ کی خبر، یہ ملاپ ممکن نہیں ہے۔ میں نے ہما کو راحیل سے ملنے سے روکا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن یہ گل ضرور کھلے گا۔ ہما نے مجھ پر الزام لگایا تھا اور آپ سب لوگوں نے مجھے ذلیل کر کر گھر سے نکال دیا، اور آج آپ اپنی بیٹی کی خاطر یہ چاہتی ہیں کہ میں ہما سے شادی کر لوں؟ ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے انکار کر دیا۔ بیٹا، تمہارے ماموں مر جائیں گے، ان کو اپنی بیٹی کی بہت غم ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے سہاگ کو بچا لو۔ کرن مومی نے یہ بھی کہا کہ اپنی نانی کی خاطر پلیز ہما سے شادی کر لو۔ نانی کی شفیق صورت میرے آنکھوں کے سامنے آ گئی اور ہما سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ عدیل ماموں سے جب میں ملنے ہسپتال گیا تو عدیل ماموں نے مجھ سے بہت معافی مانگی۔ وہ میرے بہت مشکور تھے کیونکہ میں ان کی بیٹی کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا جو اپنی عزت ایک بدنام زمانے لڑکے کے ہاتھوں کھو بیٹھی تھی۔ جیسے ہی ہما کی عدت پوری ہوئی، میرا اور ہما کا نکاح سادگی سے ہوا۔ ہما میرا بہت خیال رکھتی تھی لیکن میں نے دل سے ہما کو قبول نہیں کیا تھا۔ وقت کا پہیہ گزرتا رہا اور ایک روز ٹی وی پر خبر آئی کہ بہادر خان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں بہادر خان موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اگلے روز خبر آئی کہ راحیل اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا، کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو برباد کیا تھا، پتہ نہیں کس نے اپنے انتقام اس طرح سے اس سے لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان باپ بیٹے کی موت کا سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ یہ سوچنے لگا کچھ انسان کر بھی لے، آخر موت موت ہے۔ دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو آخر کیسی موت ملی تھی؟ لاورسوں کی طرح ان کو کوئی کفن دینے والا بھی نہ تھا۔
اس روز پھر آفس سے گھر جلدی آ گیا تھا۔ دل میں خیال آیا اس آپاج فقیرنے سے ملا جائے۔ اس فقیرنی کو اب میں اماں جی کہنے لگا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اماں جی یعنی کہ وہ فقیرنی فوت ہو چکی ہے۔ یہ بات مجھے وہاں ایک ریڑھی والے نے بتائی تھی۔ وہ بندہ مجھے اکثر اماں جی سے ملنے یا بات کرتے دیکھتا تھا۔ ریڑھی والے نے مزید بتایا کہ اماں نے کوئی چیز آپ کے نام دی ہے اور اس نے مجھے ایک خط دیا۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: پیارے بیٹے زین، میرا نام ہاتیہ ہے، میں ایک پڑھی لکھی باشعور عورت تھی۔ میری شادی پسند سے بہادر خان سے ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ امریکہ میں رہتی تھی۔ بہادر خان مجھے پاکستان بیاہ لے کر آیا تھا۔ ایک سال ہم خوشی خوشی رہے، پھر ہمارا پہلا بیٹا ہوا جس کا نام ہم نے راحیل رکھا۔ راحیل ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ پھر مجھے رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ بہادر خان اچھا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا اسمگلر ہے۔ میں نے اسے یہ دھندا چھوڑنے کا کہا، جس پر روز ہمارا جھگڑا ہونے لگا اور یوں ہمارے تعلق میں دراڑ پڑ گئی۔ یہ دراڑ بڑھتے بڑھتے ہمارے درمیان خلیج بن گئی۔ جب راحیل کا 1 سال کا تھا اور دوسرا بچہ 3 ماہ کا میرے پیٹ میں تھا تو اس نے ایک روز مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو بھکاریوں کی جھگی میں پایا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان بھکاریوں کو میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی ملی تھی۔ وہ مجھے جھگی اٹھا لائے، پھر مجھے ایک خیراتی ہسپتال میں لے گئے اور میرا علاج کروایا، کیونکہ میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میرا کوئی نہیں تھا سوائے ان بھکاریوں کے۔ اپنی بے ساکھیوں کے سہارے چلتی تھی اور ساتھ ہی بھیک مانگنے لگی تھی۔ 6 ماہ بعد میرا دوسرا بیٹا ہوا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ میرا بڑا بیٹا باپ کی طرح ڈاکو بنے گا، چھوٹا بیٹا ماں کی طرح بھکاری بنے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنے چھوٹے بیٹے کا مستقبل خراب ہونے نہیں دوں گی۔ چنانچہ اس کے پیدا ہوتے ہی میں نے اسے ایک گھر کے سامنے کچرے کے ڈھیر پر رکھوا دیا اور نگرانی کے لیے اپنے ساتھی لڑکے کو بٹھایا کہ دیکھو کون میرے بیٹے کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر اسی گھر کی ایک عورت نے میرے بچے کو اٹھایا اور میرا لال وہاں پر پلنے لگا۔ جس بچے کو میں نے کچرے کے ڈھیر پر ڈالا تھا وہ بچہ تم ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں، بہادر خان تمہارا باپ ہے اور راحیل تمہارا بھائی۔ مجھے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کی خبر ہے۔ تمہاری نانی اماں کی موت کے بعد وہ لوگ تمہیں اس گھر سے نکال چکے تھے۔ جب میں وہاں گئی تھی تو ہیرا نامی ایک لڑکی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس خط کا مقصد بس یہی ہے کہ تمہیں بتاؤں تم ناجائز نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہو۔ میرے بیٹے زین یہ سب میں نے تمہاری بہتری کے لیے کیا تھا۔ امید ہے تم میری مجبوری سمجھ سکو گے اور اپنی ماں کو معاف کر دو گے۔ صرف اور صرف تمہاری ماں۔ خط پڑھ کر میں بہت دیر تک روتا رہا اور تقدیر کے اس کھیل پر حیران بھی تھا۔ وہ مجرم بہادر خان میرا باپ تھا۔ راحیل جس سے میں نفرت کرتا تھا وہ میرا بھائی تھا۔ وہ اپاہج عورت میری ماں تھی، اس کی کوکھ سے میں نے جنم لیا تھا۔ میں اپنی ماں کی خدمت بھی نہ کر سکا۔ میری ماں یہ جانتی تھی کہ میں اس کا بیٹا ہوں، پھر بھی وہ میری بہتری کی خاطر میرے قریب نہ آئی۔ میں انہیں خیالوں میں گم تھا کہ میرا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف عدیل ماموں تھے۔ زین بیٹا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے، انہوں نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بتایا تھا۔ ہما 2 دن پہلے اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ فوراً ہسپتال پہنچا۔ ہما بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک پیارا سا بچہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ بالکل میرے جیسا تھا، میرے پر تو تھا وہی چہرہ وہی آنکھیں۔ اس بچے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا۔ بچے کا نام میں نے مومن رکھا۔ مومن کو اپنی زندگی میں پا کر میں گھر میں بے حد خوش ہوں۔